अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारे इन ऑनलाइन सेशंस का पहला सेशन है। आज के इस सेशन में हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पर हमने लास्ट टाइम अपना आखिरी टॉपिक पढ़ा था। हमारा अपना जो लास्ट टॉपिक था लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में जो फ़िज़िकल लेक्चर था वो डिफिनीशंस ऑफ ऑडिट के ऊपर था। तो डिफरेंट डिफिनीशंस ऑफ ऑडिट हमने पढ़े थे और आखिर में हमने स्लाइड नंबर 6 जो करंटली आपको नज़र आ रहा है उस पर हमने ये कहा था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन ऑडिट दैट लेज डाउन that the auditor is responsible for forming and expressing his opinion on the financial statements। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई थी ऑडिटर की कि एट द एंड ऑफ द ऑडिट ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपना ओपिनियन देगा कि आया वो जो है उस स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिज़नेस के ट्रू पिक्चर को शो कर रही है या नहीं। फिर आखिर में जैसे आपको पता है कि टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड बैलेंस शीट्स, आपको ऑलरेडी पता है 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इनकम स्टेटमेंट्स आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। थर्ड वन वाज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और पांचवा जो है वो नोट्स एंड अदर स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेनेटरी मटेरियल आइडेंटिफाइड एज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जो इससे आज का हमारा टॉपिक है वो है जहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे वो है ऑडिटिंग डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अकाउंटिंग, कि ऑडिट और अकाउंटिंग के अंदर क्या फ़र्क है, दोनों के दरमियान कहाँ कहाँ पर कितने फ़र्क हैं। आपके इस बुक में यहाँ पर ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के दरमियान 5 डिफरेंसेस जो है वो बताई गई है जो कि सफिशेंट है दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट करने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस, अकाउंटिंग मीन्स मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट वन इज इट मीन्स मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीन्स अकाउंटिंग का मतलब जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। फिर ऑडिटिंग जो है इसके बरक्स, इट मीन्स एग्जामिनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिपोर्टिंग ऑन देयर एक्यूरेसी। ऑडिटिंग के बारे में ऑलरेडी डिफरेंट डिफिनीशंस के अंदर भी आपने पढ़ा कि इट मीन्स एग्जामिनिंग, इवेलुएटिंग एंड चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स and then at the end reporting on their accuracy, on the accuracy of those books of accounts। so ये already ये फ़र्क जो है very easy to understand। so accounting का मतलब है maintaining the books of accounts, जबकि auditing का मतलब है maintaining, examining the books of accounts and reporting on their accuracy। सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है, जैसे आपको पता है जो स्पेड वर्क है, जो बेसिक वर्क है, जो लेबर सम वर्क है, जो बुनियादी काम है, दैट इज़ डन बाय दी अकाउंटेंट, वो अकाउंटेंट करता है। टू इनेबल द ऑडिटर टू गिव ए फिनिशिंग टच, तो फिर उसके बाद जो है ऑडिटर इस मतलब उसको फिनिशिंग टच दे देता है। जो स्पेड वर्क है दैट इज़ डन बाय दी अकाउंटेंट, वो अकाउंटेंट करता है। इन्हें बिल्कुल उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से लेकर आखिर तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने तक, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को कंपाइल करने तक, ये सारा काम जो है ये अकाउंटेंट करता है। एंड देयर बाय ही एनेबल्स द ऑडिटर टू गिव ए फिनिशिंग टच टू इट। फिर आखिर में ऑडिटर इसको एक फिनिशिंग टच दे देता है, वो ऑडिट के प्रोसेस से उसको गुजारता है और आखिर में ऑडिटर रिपोर्ट जो है यानी ऑडिट रिपोर्ट वो पेश करता है, तो फिनिशिंग टच वो दे देता है। द ऑडिटर्स वर्क बिगिनस वेयर द अकाउंटेंट्स वर्क एंड्स। ये ऑलरेडी आपको पता है कि ऑडिटर उस वक्त काम शुरू करता है अपना जबकि अकाउंटेंट ने सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार की हुई हो, रेडी की हुई हो, तो बाय दैट टाइम जो है वो अपना काम शुरू कर देता है। सो द ऑडिटर्स वर्क बिगिनस वेयर द अकाउंटेंट्स वर्क एंड्स। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है
the accountant prepares the financial statements. اکاؤنٹنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس تیار کرتا ہے. آلریڈی آپ کو پتہ ہے 5 فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جیسے پچھلے سلائڈ پر بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, پڑھا ہوا ہوگا. سو دا اکاؤنٹنٹ پریپیئر دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس تیار کرتا ہے 5 فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو 5 کے نام آتے ہوں گے. سو پھر جو ہے آڈیٹر انٹیلز پریپریشن اینڈ سبمیشن آف رپورٹ آن چیکنگ اینڈ ایگزامینیشن آف دی اکاؤنٹس ایٹسٹرا. پھر آڈیٹر کا کام جو ہے وہ اس کے بعد ہوتا ہے. ہی انٹیلز دا پریپریشن اینڈ سبمیشن آف رپورٹ, یعنی پہلے وہ آڈٹ کرتا ہے, آڈٹ کے پروسیجرز سب کچھ فالو کرنے کے بعد وہ اپنا ایک رپورٹ سبمٹ کرواتا ہے جس کو آڈیٹر رپورٹ کہتے ہیں, آن دا چیکنگ اینڈ ایگزامینیشن آف دی اکاؤنٹس ایٹسٹرا. جب کہ اس نے جو ہے ساری بکس آف اکاؤنٹس جو ہے اس کو چیک کیا ہوا ہو, اس کو ایگزامن اور ایویلویٹ کیا ہوا ہو, اس کو انالائز کیا ہوا ہو, اس سب کے بعد جو ہے وہ اپنا جو آڈیٹرز رپورٹ ہے وہ آگے سبمٹ کرواتا ہے تو جو ریلیونٹ جو پارٹیز ہے ان کو جنہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا تو ان کو سبمٹ کرواتا ہے وہ آڈیٹرز رپورٹ. پھر جو چوتھا ڈیفرنس ہے وہ ہے دا پرسکرائبڈ کوالیفیکیشنز آر لیگلی ریکوائرڈ ٹو بی پوزیسڈ بیفور اپوائنٹمنٹ آف این اکاؤنٹنٹ از میڈ. No prescribed qualifications are legally required to be possessed before appointment of an accountant is made. دیکھیے اکاؤنٹنٹ کو اپوائنٹ کرنے سے پہلے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا یا وہ سرٹیفائڈ پبلک اکاؤنٹنٹ ہوگا یا کوئی اور کوالیفیکیشن ایز سچ. وہ الگ بات ہے کہ لوگ جو ہے یعنی جب وہ ہائر کرتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ کوالیفیکیشن ڈیمانڈ کرتے ہیں, لیکن لیگلی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کی ایک اسپیسیفک کوالیفیکیشن ہوگی. سو نو پرسکرائبڈ کوالیفیکیشنز آر لیگلی ریکوائرڈ, یعنی قانونی پوائنٹ آف ویو سے, لیگل پوائنٹ آف ویو سے اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن جو ہے کوئی پرسکرائبڈ کوالیفیکیشن وہ ضروری نہیں ہے بیفور اپوائنٹمنٹ آف این اکاؤنٹنٹ از میڈ. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھیں اٹ از مینڈیٹری دیٹ دی آڈیٹر آف اے پبلک لمیٹڈ کمپنی must be a chartered accountant, means within the meaning of the Chartered Accountants Ordinance 1961. اس بات کو سمجھیں, یاد رکھیے گا کہ آپ کو پتہ ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنیز جو ہے پبلک لمیٹڈ ہوتی ہے یا پرائیویٹ لمیٹڈ ہوتی ہے. سو اٹ از مینڈیٹری دیٹ دی آڈیٹر آف اے پبلک لمیٹڈ کمپنی جو ہوگا, پبلک لمیٹڈ کمپنی کا جو آڈیٹر ہوگا ہی مسٹ بی اے سی اے, مینس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ ہوگا. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ود ان دا میننگ آف دی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آرڈیننس 1961, جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آرڈیننس 1961 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے اس ڈیفینیشن کے مطابق ہو وہ, تو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ ضروری ہے اور وہ مینڈیٹری ہے. کس طرح کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی کا آڈیٹر ہوگا, وہ اس کی آڈٹ کرے گا. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے کم کوئی بندہ جو ہے وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کا فائنینشیل آڈٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا لیگلی. So it is mandatory that the auditor of a public limited company must be a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Ordinance 1961. پھر پانچواں اور آخری جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے that the job of an accountant is generally entrusted to him by management and he is expected to perform the same. اب اکاؤنٹنٹ کو اس کا جو کام ہے وہ کون دیتا ہے کہ آپ یہ کام کریں, ایز این اکاؤنٹنٹ پرفارم کریں. تو دا جاب آف این اکاؤنٹنٹ از جنرلی انٹرسٹڈ ٹو ہیم. نارملی اس کو یہ جو کام دیا جاتا ہے وہ یہ مینجمنٹ دے دیتی ہے اس کو, اینڈ ہی از ایکسپیکٹڈ ٹو پرفارم دا سیم. پھر اس سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ایز این اکاؤنٹنٹ اپنا کام کرے گا. سو دا جاب آف این اکاؤنٹنٹ از جنرلی انٹرسٹڈ ٹو ہیم, given to him by management, and then accountant is expected to perform the same job. لیکن جو آڈیٹر ہے کسی ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی کا, he is appointed by the shareholders in the annual general meeting. نارملی جو ہے annual general meeting کے اندر جو ہے the auditor of a public limited company is appointed by the shareholders through voting بعض دفعہ, اور بعض دفعہ جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرس کو جو ہے وہ اختیارات دے دیتے ہیں وہ. لیکن نارملی the auditor of a public limited company he is appointed by the shareholders. اچھا,
اس سے نیکسٹ جو ہے آئی ہوپ کہ یہ ڈفرینسز آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. یہ ڈفرینسز ضروری ہے اکاؤنٹنٹ اور آڈیٹر کو ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے. اس سے آنورڈ جو ہم پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے qualities which are required in an auditor. Qualities which are required in an auditor. Right. So qualities which are required in an auditor. The qualities which are required in an auditor are summarized below. میں آپ کو پہلے سے بتاتا ہوں کہ پہلے ہم پڑھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے پروفیشنل کمپیٹنس ہونا چاہیے ایک کوالٹی کے طور پر, ایک کریکٹرسٹک کے طور پر. دوسرا جو ہے انٹیگریٹی ہے, اور تیسرا جو ہے جرنل جو ہے اس کے اندر کوالٹیز ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پھر ایک اور طریقے سے ہم پڑھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے انٹیگریٹی, آبجیکٹیوٹی اور انڈیپینڈنس ہونا چاہیے. انٹیگریٹی, آبجیکٹیوٹی اور انڈیپینڈنس اس کے اندر ہونا چاہیے. پھر ہم آگے مزید یہ بھی پڑھیں گے کہ اس کے اندر کانفیڈینشیلٹی کا کریکٹرسٹک بھی اور فیچر بھی ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ اسکلز اینڈ کمپیٹنس بھی اس کے اندر ہونا چاہیے. تو اب ہم ایک ایک کر کے اس کو جو ہے ان کوالٹیز کو ڈسکس کریں گے. ان میں سے پہلا جو ہے پروفیشنل کمپیٹنس ہے. پروفیشنل کمپیٹنس کا مطلب یہ ہے دیٹ آڈیٹر مسٹ بی ویل ورسڈ in the fundamental principles and the theory of all branches of accounting, جیسے جرنل اکاؤنٹنگ ہو گئی, جیسے کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ہو گئی, اس کے علاوہ جو ہے کارپوریٹ اکاؤنٹنگ ہو گئی, اس طریقے سے آپ کو پتہ ہے مرجرز اینڈ ایکوزیشن ہو گئی, اس کے علاوہ جو ہے سوشل اکاؤنٹنگ ہو گئی, اس طریقے سے اس کو جو ہے کارپوریٹ اکاؤنٹنگ ہو گئی, اور کئی ایک دوسرے جو برانچز آف اکاؤنٹنگ ہے, چاہے وہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے ہے یا کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اور مینیجیریل اکاؤنٹنگ کے ہے, تو وہ جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے اس کو اچھا خاصا نالج اور انفارمیشن ہونی چاہیے. سو ہی مسٹ بی ویل ورسڈ. ہم کہتے ہیں دیٹ ہی means auditor, he means over here he must be well versed, means auditor must be well versed in the fundamental principles, جتنے بھی بیسکس ہے, فنڈامنٹل پرنسپلس ہے اور تھیوری ہے آف آل برانچز آف اکاؤنٹنگ, جس میں آپ کی جنرل اکاؤنٹنگ بھی آ جاتی ہے, کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ بھی آ جاتی ہے, مینیجیریل اکاؤنٹنگ بھی آ جاتی ہے, اور ایڈوانس لیول کے فائنینشیل اور کاسٹ اکاؤنٹنگ کے جتنے بھی برانچز ہیں تو ان سب کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے. اینڈ ہی شوڈ پوزیس دا ساؤنڈ نالج اینڈ آف ٹیکنیکس آف آڈٹ. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ بات ہے دیٹ ہی شوڈ پوزیس دا ساؤنڈ نالج آف ٹیکنیکس آف آڈٹ. ٹیکنیکس آف آڈٹ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی, تو آڈیٹر کو ٹیکنیکس آف آڈٹ, پروسیجرز آف آڈٹ جو ہے اس کے بارے میں اچھا خاصا نالج ہونا چاہیے, کمانڈ اور کنٹرول ہونی چاہیے. So he should possess the sound knowledge of the techniques of audit, and he should be like conversant, means fully informed. He should be knowledgeable about with the legal cases in the field and with the legal cases in the field of theory and practice of auditing. دیکھیں آڈیٹنگ سے ریلیٹڈ جو جتنے بھی لیگل کیسز پاسٹ میں گزر چکی ہے تو ان کے بارے میں بھی ان کو ان ڈیسائیڈڈ کیسز کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے. سو ہی شوڈ آلسو بی لائک کنورسنٹ, فلی نالجبل ود دا لیگل کیسز ان دا فیلڈ آف دا تھیوری اینڈ دا پریکٹس آف آڈیٹنگ, اینڈ ہی شوڈ کیپ ہمسیلف اپ ٹو ڈیٹ. اور باقی بات یہ ہے کہ جو نئے آڈیٹنگ کے جو پریکٹسز ہیں اور جو اپڈیٹس ہیں, جو رولز ریگولیشنز ہیں, جو پالیسی میٹرز ہیں, یا جو نئے ڈائریکٹیوز آتے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی اس کو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے. مطلب یہ نہ ہو کہ نئے نالج سے بالکل وہ بے خبر ہو اور ان کو نئے ٹیکنیکس کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو. جیسے آج کل جو ہے جو کمپیوٹر آڈٹ جو ہے اس کے بارے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے, اور آن لائن سسٹمز کے اندر جو ہے آڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے, تو ان چیزوں کے بارے میں بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ہی شوڈ پوزیس دا ساؤنڈ ورکنگ نالج آف ٹیکسیشن لاس. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسیشن جو ہے از دا پارٹ آف برانچ آف دی اکاؤنٹنگ. سو ہی شوڈ پوزیس دا ساؤنڈ ورکنگ نالج. اس کو ورکنگ نالج ہونا چاہیے, پریکٹیکل نالج ہونا چاہیے ٹیکسیشن لاس کا, ٹیکسیشن میں ہونے والے اپڈیٹس کا,
اس میں آنے والے امینڈمنٹس کا، ان سب کا جو ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اس کو کمپنی اور مرکنٹائل لاز کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. جو کمپنیز آرڈیننس ہے جو اپڈیٹڈ ہے، اس میں ٹائم ٹو ٹائم اگر چینج آتی ہے تو کمپنی اور مرکنٹائل لا، بزنس لا وغیرہ کے بارے میں اس کو اچھا خاصا جو ہے اس کو کلیئر ہونا چاہیے، نالج ہونی چاہیے. اینڈ تارو ٹریننگ ان بزنس آرگنائزیشنس، اس کو جو ہے بزنس آرگنائزیشن کی تارو بھی وہ ٹرینڈ ہو اور اس کو بزنس آرگنائزیشن کے پریکٹیکل اسپیکٹس کے بارے میں پتہ ہو. اسی طریقے سے اس کو مینجمنٹ اور فائنینس کے بارے میں اچھا خاصا علم ہو. وہ مینجمنٹ کو اور فائنینس کو، فائنینشیل مینجمنٹ کو، کارپوریٹ فائنینس کو، انویسٹمنٹ کو، پورٹ فولیو وغیرہ، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسز، یہ سارا وہ جانتا ہو. جنرل پرنسپلز آف اکنامکس اس کو پتہ ہو. اس کو یہ مائکرو میکرو اکنامکس، مینیجیریل اکنامکس اور اس طریقے سے انٹرنیشنل اکنامکس وغیرہ جو بھی مختلف ایریاز ہیں اس کے بارے میں جنرل پرنسپلز آف اکنامکس اینڈ دی بزنس اسٹیٹسٹکس کے بارے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے. پروبیبلٹی اینڈ انفلیشن اسٹیٹسٹکس کے بارے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا، یہ تھا پروفیشنل کمپیٹنس جو کہ ہم نے پڑھا کہ دس شوڈ بی ون آف دا کوالٹیز وچ آر ریکوائرڈ ان این آڈیٹر. اینڈ نیکسٹ جو کوالٹی ہم پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ انٹیگریٹی. اگلے سلائڈ پر انٹیگریٹی. تو یہ جو کوالٹی ہے انٹیگریٹی، so it implies the complete honesty together with the strength of mind. دیکھو دو چیزیں مل کر انٹیگریٹی کو تشکیل دے دیتے ہیں. کمپلیٹ آنیسٹی کے ساتھ ساتھ اگر اسٹرینتھ آف مائنڈ ہو تو یہ پھر انٹیگریٹی کہلائے گی. سو انٹیگریٹی بنیادی طور پر دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے کمپلیٹ آنیسٹی اور اس کے ساتھ جو ہے اسٹرینتھ آف مائنڈ، یہ دونوں ملا کے انٹیگریٹی کہلاتا ہے. انٹیگریٹی اینڈ کیپنگ اٹس فلیگ فلائنگ اپ should be kept by an auditor as a guiding inflexible rule. اب دیکھو انٹیگریٹی اینڈ کیپنگ اٹس فلیگ فلائنگ، اور اس کو جو ہے ہائیلی رینک کرنا، اس کو جو ہے ویلیو دینا. انٹیگریٹی اینڈ کیپنگ اٹس فلیگ فلائنگ، اس کو جاری رکھنا، اس کو کنٹینیو رکھنا، اس کو جو ہے ایز اے گائیڈنگ پرنسپل کے طور پر، گائیڈنگ پرنسپل کے طور پر اپنانا. دیٹ شوڈ بی کیپٹ بائی این آڈیٹر ایز اے گائیڈنگ انفلیکسیبل رول. اس کو ایک آڈیٹر کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ایز اے گائیڈنگ انفلیکسیبل رول، ایک ایسا رول جو جس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہ ہو، مطلب اس کو اسٹرکٹلی فالو کرنا چاہیے. مطلب یہ رول جو ہے اس کو جو ہے اسٹرکٹلی فالو کر لینا چاہیے. سو انٹیگریٹی اینڈ کیپنگ اٹس فلیگ فلائنگ اپ شوڈ بی کیپٹ بائی این آڈیٹر ایز اے گائیڈنگ انفلیکسیبل رول. پھر آگے جو ہے اس میں ہے دیٹ ہی مسٹ بی ٹیکٹفل اینڈ اسکروپولسلی اور تھارولی آنیسٹ. لائک وہ ٹیکٹفل ہونا چاہیے، چالاک ہونا چاہیے. میں مثبت اس میں سینس میں کہہ رہا ہوں، پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں. دیٹ ہی مسٹ بی ٹیکٹفل، اس کو ٹیکٹفل ہونا چاہیے، زیرک ہونا چاہیے، چالاک ہونا چاہیے. اینڈ اسکروپولسلی اور تھارولی آنیسٹ بھی ہونا چاہیے. یعنی آنیسٹی بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ مختلف چالوں کو سمجھ رہا ہو، مختلف چالوں کو جو لوگ کرتے رہتے ہیں تو ان کو سمجھ بھی رہا ہو. سو ہی مسٹ بی ٹیکٹفل اینڈ اسکروپولسلی اور تھارولی آنیسٹ ایز ویل. لارڈ جسٹن لنلے نے لنڈن اور جنرل بینک 1895 کے ایک کیس تھا. لارڈ لنلے، یہ جسٹس لنلے جو تھا، لارڈ جسٹس لنلے ایک جج تھا اور ایک کیس اس کے سامنے آیا تھا، لنڈن اینڈ جنرل بینک 1895. یہ کیس، اس میں ہی لوسڈلی ایکسپلین دا کانسیپٹ آف ٹو بی آنیسٹ. اس نے جو ہے بڑی خوبصورتی سے لوسڈ انداز میں، بڑے آسان فہم انداز میں ہی ٹرائی ٹو ایکسپلین دا کانسیپٹ آف ٹو بی آنیسٹ، کہ ٹو بی آنیسٹ کا مطلب کیا ہوگا. تو اس نے کہا کہ آنیسٹ کو جو ہے ایکسپلین کرنے سے ریلیٹڈ اس نے کہا کہ این آڈیٹر مسٹ بی آنیسٹ، کہ ایک آڈیٹر کو آنیسٹ ہونا چاہیے. اور اس کا مطلب یہ ہے دیٹ از ہی مسٹ ناٹ سرٹیفائی وٹ ہی ڈز ناٹ بلیو ٹو بی ٹرو، کہ اس کو وہ چیز سرٹیفائی نہیں کرنی چاہیے، اس کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے جو کہ وہ بلیو کرتا ہو کہ ٹرو نہیں ہوگا. مثلاً مطلب یہ ہے
کہ جب اس کو یقین ہو جائے کہ کوئی چیز ٹھیک ہے تو تب اس کو اس کی تصدیق کرنی چاہیے اور اس کو ویریفائی کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. سو ہی مسٹ ناٹ سرٹیفائی what he does not believe to be true. جو وہ سمجھتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے ٹرو نہیں ہے تو تب تک اس کو جو ہے اس کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے. اینڈ ہی مسٹ ٹیک ریزنیبل کیئر. اس کو باہم یعنی مکمل احتیاط سے کام لینا چاہیے. ہی مسٹ ٹیک ریزنیبل کیئر. مکمل احتیاط سے اس کو کام لینا چاہیے. اینڈ اسکل اور اپنے ایک فن سے کام لینا چاہیے. اسکل سے بیفور ہی بلیوز وٹ ہی سرٹیفائی از ٹرو. اس سے پہلے کہ وہ کسی چیز کی تصدیق کرے کہ وہ ٹھیک ہے. تو کسی چیز کی تصدیق کرنے سے پہلے اس کو مکمل جو ہے احتیاط کرنا چاہیے اور اپنے اسکل کا استعمال کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ یہ بلیو کرے کہ وٹ ہی سرٹیفائی از ٹرو، کہ جو وہ مطلب جس چیز کی وہ تصدیق کر رہا ہے کہ وہ ٹرو ہو. اینڈ لائک یہ جو ہے یہ اس نے ایکسپلین کیا تھا بڑے اچھے انداز سے. سو ہی مسٹ بی ٹیکٹفل اینڈ اسکروپولسلی آر تھارولی آنیسٹ. اور لارڈ جسٹن لنڈن نے لنڈن اور جنرل بینک 1895 کے کیس میں کہا تھا. بڑے لوسڈ انداز سے، بڑے آسان فہم انداز سے اس نے ایکسپلین کیا تھا کانسیپٹ ٹو بی آنیسٹ. اور اس نے کہا تھا کہ آڈیٹر کو جو ہے آنیسٹ ہونا چاہیے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی بھی ایسی چیز کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے جب تک اس کو یقین نہ ہو کہ وہ چیز جو ہے ٹرو ہے. اور اس کو جو ہے کسی چیز کو تصدیق کرنے سے پہلے اور جو ہے یہ اس کو ایک ریزنیبل احتیاط کرنی چاہیے، کیئر کرنی چاہیے اور اپنے اسکل کا استعمال کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ کسی چیز کی تصدیق کرے. تو کسی چیز کی تصدیق کرنے سے پہلے اس کو ریزنیبل کیئر اور اسکل کا استعمال کر لینا چاہیے. اسی طریقے سے ہی مسٹ پوزیس کوالٹیز آف اسٹینڈنگ فرملی، کہ وہ اپنی بات پر قائم رہے اور اس سے پیچھے نہ ہٹے. سو مسٹ پوزیس دی کوالٹیز آف اسٹینڈنگ، جس کو ہم اسٹینڈنگ فرملی کہتے ہیں. اور ریزسٹنگ انفلوئنس، کسی قسم کے دباؤ کا جو ہے وہ اس کے سامنے نہ جھکے اور اس کی مزاحمت کرنی چاہیے. تو ہی شوڈ ریزسٹ دا انفلوئنس اینڈ شوڈ ناٹ ڈسکلوز سیکرٹس آف ہز کلائنٹس. اور اپنے کلائنٹ کے بزنس کے سیکرٹس کسی دوسرے کو ڈسکلوز نہ کرے، کیونکہ وہ تو تمام بکس آف اکاؤنٹس کو چیک کر رہا ہوتا ہے تو ایسی بہت ساری انفارمیشن اس کے ہاتھ لگ جاتی ہے. تو ہی شوڈ ناٹ ڈسکلوز دا سیکرٹس آف ہز کلائنٹس جس کی وہ آڈٹ کر رہا ہو. اینڈ نیور کمپرومائز ہز پرنسپلز وداؤٹ ریجیڈیٹی ان ہز ایٹیٹیوڈ. بغیر سختی دکھائے وہ جو ہے اپنے پرنسپلز پر، اپنے اصولوں پر کبھی بھی سودے بازی نہ کرے، کبھی اس کے اوپر جو ہے کمپرومائز نہ کرے. سو شوڈ نیور کمپرومائز ہز پرنسپلز وداؤٹ ریجیڈیٹی ان ہز ایٹیٹیوڈ. ضروری نہیں ہے کہ وہ ریجڈ ایٹیٹیوڈ شو کرے اور اس طریقے سے وہ اپنے پرنسپلز پر قائم رہے، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایٹیٹیوڈ وہ جو ہے ریجڈ نہ رکھتے ہوئے بھی وہ پرنسپلز کے اوپر کسی قسم کی کمپرومائز نہ کرے. سو ہی مسٹ پوزیس دا کوالٹیز آف اسٹینڈنگ firmly and resisting the influence, and he should not disclose the secrets of his clients and should never compromise his principles without rigidity in his attitude. Right, next جو ہے ہم جنرل اس کے کوالٹیز انشاءاللہ پڑھیں گے. اچھا، نیکسٹ جو تھرڈ کوالٹی ہے جو کسی آڈیٹر کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے جرنل کوالٹیز. یہاں پر آپ کے بک میں اس کو ایک جرنل کیٹیگری جو ہے بنائی گئی ہے، سیٹ آف کوالٹیز جو ہے اس میں اکٹھا کر کے یہاں پر دیا ہوا ہے. سو ہی شوڈ بی ایبل ٹو گریسپ کوئکلی دا ٹیکنیکل ڈیٹیلز آف دی نیچر آف ہز کلائنٹس بزنس. اب آڈیٹر کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے. اور ریممبر کہ یہ کوالٹی جو ہے صرف نالج اور انفارمیشن کے ساتھ نہیں آتی، بلکہ یہ دا پیسج آف ٹائم ایکسپیرینس کے ساتھ آتی ہے. جتنے وہ زیادہ جو ہے وہ مختلف آڈٹس کنڈکٹ کرے گا تو اس کے اندر یہ کوالٹی آئے گی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جب وہ اس کے سامنے کسی آرگنائزیشن کے بکس آف اکاؤنٹ سامنے رکھ دی جائے، سو ہی شوڈ بی ایبل ٹو گریسپ کوئکلی، تو وہ جلدی اس بات پر پہنچ جائے
اس کے ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے بارے میں سمجھ جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سپوز ایک مینوفیکچرنگ کنسرن ہے تو اس کو پھر اندازہ باقی سب کچھ ہو جاتا ہے کہ اس میں کاسٹ آف گڈ سورس اسٹیٹمنٹ ہوگا اور اس میں یہ اسٹیٹمنٹس ہوں گے، اور اگر یہ پروسیس کاسٹنگ فالو کرتے ہیں تو سپوز جو ہے اس میں پھر کس قسم کے ڈیٹیلز ہوں گے، اور جاب آرڈر کاسٹنگ اور اس طرح ایکٹیویٹی بیس کاسٹنگ، یہ جسٹ ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر اس کے سامنے بکس آف اکاؤنٹس رکھ دی جائے اور وہ کوئی سروسز بزنس ہو تو آٹومیٹکلی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بکس آف اکاؤنٹس کس قسم کے ہوں گے اور اس کے اندر جو ہے کیا کیا ہونا چاہیے، سو ڈائریکٹلی وہ سمجھ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ ٹریڈنگ بزنس کے بکس آف اکاؤنٹس کو دیکھ کر جو ہے اس کے ڈیٹیلز جو ہے آٹومیٹکلی وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں نارملی اس قسم کے بکس آف اکاؤنٹس کو مینٹین کیا جاتا ہے اور اس قسم کے ڈاکومنٹس جو ہے اس کے سامنے آئیں گے۔ سو ہی شوڈ بی ایبل ٹو گریسپ کوئکلی the technical details of the nature of his client's business۔ دوسری بات یہ ہے that he must have the tact of putting intelligent questions to extract full information۔ دیکھیں وہ اپنے کلائنٹ اور جو ہے اس کا جو اکاؤنٹنٹ ہے، جو کنسرن لوگ ہیں جو بکس آف اکاؤنٹس مینٹین کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کے انٹیلیجنٹ کوشچنز ان سے پوچھے کہ جس سے میکسیمم انفارمیشن جو ہے وہ ڈسکلوز ہو جائے۔ بعض دفعہ بہت سارے انفارمیشن جو ہے وہ بکس آف اکاؤنٹ سے ڈائریکٹلی اس کا پتہ نہیں چل جاتا، لیکن جب آپ سرٹن کوشچنس پٹ کرتے ہیں اور ان کے رسپانسز آپ کو ملتے ہیں تو بہت ساری انفارمیشن اس طریقے سے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، پھر اس سے مزید کوشچنز ارائز ہو جاتی ہے اور مزید انفارمیشن آپ کو ملتی ہے، اور جتنا آپ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ود ان سرٹن لمٹس تو اس حساب سے آپ کے پاس مزید انفارمیشن چلتی آئے گی اور آپ کو حاصل ہوگی، جو کہ شاید آپ کو جنرلی بکس آف اکاؤنٹس کو ویسے دیکھتے ہوئے شاید آپ کو اندازہ نہ ہو جائے نارملی۔ سو ہی مسٹ ہیو دا ٹیکٹ آف پٹنگ انٹیلیجنٹ کوشچنز ٹو ایکسٹریکٹ فل انفارمیشن اباؤٹ دیٹ کنسرن دیٹ بزنس، اور اس کے فائنینشیل انفارمیشن کے بارے میں۔ مسٹ بی پریپیئرڈ ٹو ہیئر دا آرگومنٹس اینڈ ڈیسائڈ آن لاجیکل گراؤنڈس۔ اسی طریقے سے کوشچنس پٹ کرنے کے بعد ہی مسٹ بی پریپیئرڈ ٹو ہیئر دا آرگومنٹس، کہ وہ جو ہے آرگومنٹس سنیں اور سننے کی اس کے اندر پیشنس موجود ہو، اور وہ مکمل آرگومنٹس ان ریلیونٹ لوگوں کے جن سے وہ سوال پوچھتا ہے تو ان سے وہ آرگومنٹس اور ان کے رسپانسز نوٹ کریں، اور پھر اس کے بعد جب سارا آرگومنٹ اور سارے انفارمیشن کی طرف سے ان کے ریپلائز اور رسپانسز سننے کے بعد ہی شوڈ ڈیسائڈ آن لاجیکل گراؤنڈس، پھر اس کو ایک لاجیکل گراؤنڈس کی بنیاد پر ایک پروڈنٹ طریقے سے جو ہے ایک جوڈیشیس طریقے سے اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو پھر ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے۔ لیکن وداؤٹ لائک کمپلیٹ انفارمیشن اور آرگومنٹ سننے کے بغیر اگر کوئی ڈیسیجن ہوگی تو شاید وہ مس لیڈنگ ہو اور وہ جو ہے ایک پراپر ڈیسیجن نہ ہو۔ He should have the ability to write his report in a concise, clear and correct manner۔ جو 7 C's آپ نے پڑھے ہوئے ہیں نا، تو وہ 7 C's اس آڈیٹر کے رپورٹ میں ہونی چاہیے، وہ سارے 7 C's جو ہے وہ اس کے اندر ہونے چاہیے۔ سو ہی شوڈ ہیو دا ایبلٹی، اس کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے ٹو رائٹ ہز رپورٹ ان اے کنسائز مینر، ان اے کلیئر مینر اینڈ ان اے کریکٹ مینر، اور باقی جو 7 C's ہیں وہ بھی اس کو فالو کر لینے چاہیے۔ دیکھو یہ جو آپ نے سبجیکٹ پڑھا ہوا تھا بزنس کمیونیکیشن کا، تو وہ اسی مقصد کے لیے پڑھا ہوا تھا کہ آگے پھر آپ نے مختلف رپورٹس اور پروپوزلز اور اس طرح کی چیزیں لکھنی ہوتی ہے، تو پھر وہاں پر آپ جو ہے اس قابل ہو کہ آپ جو ہے اس طرح کے مختلف رپورٹس کو کنسائز، کلیئر اور کریکٹ طریقے سے پھر لکھ سکے، اور آپ کے اندر یہ ایبلٹی آ جانی چاہیے اس طرح کے سبجیکٹس پڑھنے کے بعد۔ تو یہ اس کے اندر ایک اور کوالٹی ہونی چاہیے۔ اینڈ ہی شوڈ بی پیشنٹ وتھ پیپل اینڈ ہز پروفیشنل پرابلمس۔ ریممبر، بعض دفعہ آپ جب کسی ادارے میں اکثر اوقات، بلکہ بعض دفعہ نہیں اکثر اوقات جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے اریٹیٹنگ لوگوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جو سپورٹنگ اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ سو یو شوڈ بی پیشنٹ ود سچ پیپل، اینڈ آلسو اگر آپ کے کوئی پروفیشنل پرابلمس ہے تو اس کو بھی آپ کو بڑے ایک اچھے انداز سے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیشنٹلی آپ کو اس کو ہے اس کا سامنا کرنا چاہیے اور ان کو ریزالو کرنا چاہیے۔ تو یہ جنرل کوالٹیز تھی کچھ جو کہ ایک آڈیٹر کے اندر ہونی چاہیے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے جو ہے واٹس ایپ پر پھر
کوشچنس پٹ کر کے رٹن میں یا ساؤنڈ میسیجز جو ہے وہ وائس میسیجز وہ آپ مجھے پھر بھجوا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آئی ول ٹرائی کہ آپ کے کوشچنس کو میں پراپرلی رسپونڈ کروں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہم جو پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے کوالٹیز وچ آر ریکوائرڈ ان این آڈیٹر۔ یہ بات جاری رہے گی، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور انداز سے ہے انٹرنیشنل آڈیٹری جو ہے اسٹینڈرڈس 3، اس نے اٹ ہیز گیون ایمپیسز آن انٹیگریٹی، آبجیکٹیوٹی، انڈیپینڈنس، کانفیڈینشیلٹی، اسکلز اینڈ کمپیٹنس۔ یہ انہوں نے جو ہے مختلف کوالٹیز جو کہ ایک آڈیٹر کے اندر ہونی چاہیے انہوں نے بتائی ہوئی ہے۔ ہم ایک ایک کر کے ان کو جو ہے ہم ڈسکس کریں گے۔ اب ٹرائی کہ میں اس کو اگلے اس میں کلپ میں آپ کے ساتھ جو ہے لیکچر کلپ میں آپ کو ریکارڈڈ لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، کیونکہ یہ بہت لینتھی ہو رہا ہے آلریڈی۔ سو یہ جو سلائیڈ نمبر 11 کے اوپر انشاءاللہ یہ کوالٹیز ریکوائرڈ ان این آڈیٹر ہے، تو اس کو اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، کیونکہ یہ لیکچر آلریڈی پھر ہیوی ہو جائے گا اپلوڈ ہونے میں اور آپ کو پڑھنے میں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔